कोरोना वायरस की तेजी से फैलती वबा और हुकूमत की पाबंदियों के बावजूद अपोजिशन का 11 जमाती इत्तेहाद PDM आज मुल्तान में जलसा करने जा रहा है। मकामी इंतजामिया ने कासिम बाग के स्टेडियम के अतराफ में रुकावटें खड़ी करके दरवाज़ों पर ताले लगाए थे, मगर PDM के कारकुनान ने हफ्ते की दोपहर रुकावटें हटाकर दरवाज़ों पर लगे ताले तोड़ दिए और जलसे की तैयारियां शुरू कर दी। रात को पुलिस की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाठी चार्ज भी किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो बेटे हैं अली कासिम गिलानी समेत कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंतजामिया ने जलसे रोकने के इकदाम जारी रखने का ऐलान किया है, जबकि दूसरी तरफ JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हर सूरत मुल्तान में जलसा होगा, कारकुन रुकावटें तोड़कर जलसा गाह पहुंचेंगे। अब एक तरफ कोरोना की वबा है, दूसरी तरफ सियासी जलसे हैं और इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई है। तनाव की सूरत हाल है। इस वक्त जलसा गाह की भी जो सिचुएशन है वो भी अजीब सी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर अली खान साहब, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और उनसे हम बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है और आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मंसूर साहब, सबसे पहला सवाल और बुनियादी सवाल, आज जलसा होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल में जलसा तो होगा, लेकिन वैसे जिस तरह के इंतजाम हमेशा अपोजिशन की जानिब से किए जाते हैं, इसका उसको मौका नहीं मिलेगा। और इस मरतबा हुकूमत ने पूरी तरह ये ठान लिया है कि हम हर सूरत इनको कोई फ्री शो नहीं होने देंगे। हर मुमकिन जो इनकी राह में रुकावट है वो खड़ी की जाएगी। गिरफ्तारियों का सिलसिला तो पिछले कई दिनों से जारी ही है, और गुजरांवाला के बाद गालिबन पंजाब के हवाले से ये एक सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी ग्राउंड फॉर यू। अगर आप जिस तरह आपको कोयटा के अंदर या कराची के अंदर जिस तरह आपको एक फ्री हैंड मिला था, यहाँ पर इस तरह नहीं होगा। और उनको भी पता है कि नून लीग की जहां तक बात आती है तो कम से कम नून लीग का जो असल होम ग्राउंड है वो तो पंजाब है, और पंजाब के अंदर दे कैन एक्चुअली प्रोड्यूस अ गुड शो। अब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो लाहौर है, और जो इस वक्त सूरत हाल लग रही है कि जिस तरीके से ऑपोजिशन को हैंडल किया जा रहा है, लगता है कि लाहौर के अंदर जो है वो इससे भी ज्यादा टेंस सूरत हाल साबित हो सकती है। तो मंसूर साहब, ये तो जो इकदाम हुकूमत की जानिब से हो रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है जिस तरह PDM की जमात में एक नई रूह फूंक रहे हैं ये लोग। मतलब गिरफ्तारियां और जो गिलानी फैमिली जिस तरह से अचानक इतनी रेलेवेंट हो गई, सारे उनके मूसा गिलानी साहब और कासिम गिलानी साहब, मतलब इनको तो ज़रूरत नहीं थी हुकूमत को कि वो इस तरह ये मतलब गिरफ्तारियां वगैरह करते, क्योंकि पेशावर में भी कुछ नहीं किया, तो जिस तरह से होने दे रहे थे उसी तरह चलते रहने देते। अब मेरे ख्याल में हुकूमत को थोड़ा सा इस बात का भी अंदाजा हो चुका है कि सॉरी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ऑल इज नॉट गुड इन द कैंप, और इनकी तादाद जो है ये शायद बढ़ती जा रही है। साउथ से जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो भी यही है कि लोग आएंगे, लोग बड़ी तादाद में आएंगे, क्योंकि साउथ से जहांगीर तरीन साहब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, वो अब उस तरह मुतहरिक नहीं है। सो दे वर थिंकिंग कि शायद एक अच्छा शो जो है वो PDM शो करने में कामयाब हो जाएगी। अब हैविंग सेड दैट, दो मुख्तलिफ इसके जरा एस्पेक्ट्स हैं, मैं उस पर जरा बात करना चाहूंगा। एक तो मेडिकल साइड है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि अगर ये जलसा होगा तो कोरोना तो फैलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो हुकूमत की जानिब से कोई रैली निकाली जाए, कोई जलसा किया जाए, या अपोजिशन की जानिब से किया जाए, अगर दोनों साइड में से कोई भी उसको डिनाई करता है तो वो बेवकूफी होगी। लेकिन उसके बाद बात अगर कानून की आती है, इनको रोकने की बात आती है, तो मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो पहले खुद भी करती है, एंड व्हेन यू डू इट योरसेल्फ उसके बाद आपके पास वो मैंडेट नहीं रहता कि आप ऑपोजिशन को मना कर सकें, और अगर आप कोशिश करेंगे तो उसे पॉलिटिकल विच हंट का नाम ही दिया जाएगा। सो इसलिए मेरे ख्याल में PDM तो किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी, लेकिन हुकूमत भी अब इनको कोई फ्री हैंड नहीं देगी ये सब कुछ करने के लिए। तो अब जब ये फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा तो फिर तो तसादुम होगा, और ऑपोजिशन हमेशा तसादुम ढूंढती है, ये हमेशा ज़हन में रखिएगा। ऑपोजिशन चाहती है कि डंडे बरसाए जाए, लोग जख्मी हों, बिकॉज दोज आर गुड कैमरा विजुअल्स, और जब वो टीवी के ऊपर आते हैं तो ऑटोमेटिकली एक हमदर्दी का आंसर जागता है। कारण आपको याद होगा मॉडल टाउन के अंदर जो वाकया पेश आया था जब पंजाब पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई थी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उस वक्त इमरान खान साहब की उस तहरीक में एक नई जान आ गई थी। लॉन्ग मार्च के लिए जो है एक नया ऑब्जेक्टिव सामने आ गया था। तो ऑपोजिशन के लिए हमेशा ये चीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अगर इस तरह हो जाए, कोई क्लैश हो जाए, तो ये उनको फायदा देता है। हुकूमत के लिए कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं होती इस तरह के क्लैश। तो अगर ये तसादुम होता है और इस तरह की सूरत हाल जारी रहती है, तो आपके ख्याल में ये तो फिर डेड एंड है। इस डेड एंड को ख़त्म किस तरह किया जा सकता है? क्योंकि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि अपोजिशन सीरियस नहीं है हमारे साथ बैठने में। अपोजिशन ये कहती है कि खान साहब जो है वो हमें इनवाइट करेंगे ही नहीं, और उनके जो पास ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही कहते हैं कि खान साहब तो किसी मामले में सीरियस नहीं होते। तो अब इस डेडलॉक को कौन ख़त्म कर सकता है? मेरे ख्याल में इसके अंदर दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ेगा। सॉरी,
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب حکومت جو ہے وہ بالکل گیون کر دے تو اس طرح بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ میں عمران خان صاحب سے جو میری ابھی ملاقات ہوئی تھی, ہی سیمز ویری ڈٹرمنڈ. ان کے ذہن میں جو ایک گریڈ لاک بنا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی مجھے زیادہ تبدیلی نظر نہیں آئی. لیکن اپوزیشن بھی جو ہے وہ بیک فٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, کوئی بھی احتجاج, کوئی بھی تحریک صرف اس صورت ٹوٹنا شروع کرتی ہے جب اسے عوام کی سپورٹ کم ہونا شروع ہو. عمران خان صاحب کا 126 دن کا دھرنا دیکھ لیجئے, 126 دن لگے ان کو اس بات کو منوانے کے لیے کہ ناؤ دا گیم از اوور, یو ہیو ٹو ٹیک اے بیک فٹ. تو یہاں پہ بھی اپوزیشن جو ہے وہ چونکہ انہوں نے بڑا ٹائملی طریقے سے جلسے کر رہے ہیں اور گلگت بلتستان کے الیکشنز کی وجہ سے گیپ آ گیا تھا. اب جب تک ان کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ عوامی سپورٹ ہمیں نہیں مل رہی, لوگ نہیں آ رہے جلسے میں, تب تک ان کی ڈٹرمنیشن کو توڑنا بہت مشکل ہے. لیکن ظاہری بات ہے کتنی دیر تک یہ چل سکتا ہے, صرف جلسوں سے کام نہیں چلے گا. لوگ کہیں گے کہ جناب اب اس کا کوئی اینڈ بھی تو ہونا چاہیے, کوئی ریزلٹ بھی تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا منصور صاحب, کوئکلی آصفہ کی آج تقریر ہونے والی ہے, وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ, مفاہمتی یا جارحانہ؟ آصفہ سے میری ایک دفعہ بات ہوئی ہے اور میں ان سے بڑی ڈیٹیل سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی, ناٹ ریسنٹلی, اٹس بین سم ٹائم ناؤ. لیکن آصفہ از a quite different person from بلاول بھٹو زرداری, جتنا میں کم از کم کو جانتا ہوں. آصفہ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے بہت قریبی تھی. she used to be one of her favorites child, اور ان کو جو قریبی ان کے خاندانی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آصفہ کے اندر جو ہے وہ محترمہ کی ایک جھلک نظر آتی ہے. آصفہ کے حوالے سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کی کوئی نئی انٹری ہونے لگی ہے, that's not right. آصفہ, میرے پاس جو خبریں ہیں, آصفہ ہمیشہ پولیٹیکلی بہت ایکٹیو رہی ہیں. اگر آپ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, she has been commenting politically, ہمیشہ پارٹی افیئرز کے حوالے سے بھی وہ بات کرتی ہیں, ملک کی صورتحال پہ بھی بات کرتی ہیں. بالکل, اگر زرداری صاحب سے کوئی سفارش بھی کرانی ہو تو بھی آصفہ کو کہا جاتا ہے. پلیٹ فارم پہلی دفعہ ملنے لگا ہے. ٹھیک ہے, پلیٹ فارم پہلی دفعہ ملنے لگا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی تقریر ہوگی. ان کی بہت شکریہ ادا کریں گے منصور علی خان صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. فیاض چوہان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور سوال وہی بنیادی سوال ہوگا. السلام علیکم فیاض صاحب. جی وعلیکم السلام. فیاض صاحب, پہلا سوال, بنیادی سوال, آج جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بنیادی سوال کا جواب جو ہے نا وہ بھی بڑا بنیادی سا ہے کہ جلسہ ہوگا تو تب بھی جو ہے وہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی قسمت میں جو ہے نا رسوائی اور جگہسائی آئے گی, اور اگر نہیں ہوگا تو تب بھی جو ہے نا ان کے کھاتے میں جو ہے وہ رسوائی اور ذلت آئے گی. دونوں صورت کے اندر جو ہے وہ ان کی نیک نامی نہیں ہوگی, کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت عالمی سطح پہ یہ ایس او پی ہے کہ آپ نے گیدرنگ نہیں کرنی ہے, آپ نے اکٹھے نہیں ہونا, آپ نے کرونا کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اور صرف پاکستان کی عدالتوں نے نہیں, یہ آپ کے انٹرنیشنل اداروں نے, یو این او نے, ڈبلیو ایچ او نے, اور ساری عالمی طاقتیں جو ہے نا اس چیز کو آبزرو کر رہی ہیں. اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے جلسے سارے منسوخ کر دیے. آج سے 2 دن پہلے گورنر ہاؤس میں پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل عامر کیانی صاحب آ رہے تھے, وہاں کنونشن رکھا, وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب نے جناب سختی سے اس کو جناب منسوخ کروا دیا. ہم اپنے سارے پروگرام جو ہے وہ گیدرنگ والے منسوخ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم مکس اچار پارٹی کی قیادت کو چاہیے تھا کہ ایک رسپانسبل لیڈرشپ کا ثبوت دیتے, لیکن انہوں نے ارسپانسبل لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آئے. اور پھر منافقت کا بھی ایک اس کے اندر عنصر ہے. بلاول زرداری صاحب کو کرونا ہوا تو کوارنٹائن ہو گئے, اور اپنی بہن کی منگنی کے اوپر جناب بڑی سختی سے ہدایت ہے کہ کرونا کا ٹیسٹ کروا کے آؤ, نیگیٹو ہوگا تو آنا ہے, پازیٹیو ہوا تو آرام سے گھر بیٹھ جانا. اور یہاں پر آپ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اور عوام کو آپ نے بھیڑ بکری سمجھ رکھا ہے, انہیں آپ نے چوزے سمجھ رکھا ہے, مرغیاں سمجھ رکھا ہے کہ پولٹری فارم کے اندر جناب ان کا مجمع لگا دو. تو یہ جو منافقت ہے یہ بھی پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ رہی ہے. تو باقی جلسہ ہونا یا نہ ہونا, ہر 2 صورتوں میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قسمت میں رسوائی اور جگہسائی. لیکن اگر جلسہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن جیت گئی, حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام رہی, اور نہیں ہوتا تو پھر یہ کہ آپ جیتے. ایکویشن تو یہ بنتی ہے نا. بات یہ ہے, کیوں یہ جیت اور ہار کی بات کرتے ہو؟ جیت اور ہار تو حق اور سچ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جیت اور ہار تو جو ہے وہ اصول کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جیت اور ہار تو ایتھکس اور ویلیوز کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جیت اور ہار تو جو ہے وہ آپ کی ڈٹرمنیشن, جو آپ کا ارادہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے. ارادہ نیکی کے اوپر ہو تو اس کے اوپر جناب حق اور جناب فتح کی اور جناب اور شکست کی بات ہوتی ہے. سمپل سی بات ہے, پوری پاکستانی قوم اور پاکستان کا ہیلتھ سسٹم بیٹھ رہا ہے کرونا کی دوسری لہر کی وجہ سے. سمپل سی بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. سمپل سی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار گیا صرف اپنی
کووڈ 19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے اپنے ارسپانسبل ایٹیچیوڈ اور اپنے وربل ایٹیچیوڈ اور اپنے پریکٹیکل ایٹیچیوڈ کی وجہ سے سمپل سی بات ہے کہ یہاں پر اس وقت جیت ہار کا تعین ہونا ہے کہ کون کتنا کرونا وائرس کو روکنے کے حوالے سے رسپانسبل ہے. اس کی بنیاد پہ نہیں ہونا کہ کس نے 2000 بندہ اکٹھا کر لیا یا نہیں کیا. 200 بندوں کی منگنی کے لیے تو آپ جو ہے نا ایس او پیز اور کرونا ٹیسٹ جناب لازمی قرار دیں, اور 2000 بندہ اکٹھا کرنے کے لیے وہ آپ اس کو نہ رکھیں. جیت ہار کا معیار یہ ہے, یہ نہیں ہے کرونا ایس او پیز اس طرح سے فالو. جو آپ لوگوں کے بھی اسد عمر صاحب بھی گیدرنگز کر رہے ہیں, جے آئی کے جلسے بھی ہو رہے ہیں, سارا کچھ تو آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو مکس میسیجنگ آپ لوگوں کی طرف سے بھی آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں اپنے لیے ان کے معیار اور ہیں اور ہمارے لیے اور ہیں. جماعت اسد عمر صاحب کنویں میں چھلانگ ماریں گے تو یہ بھی سارے ماریں گے. اسد عمر صاحب مینڈیٹ لوز کر جائیں گے نا. کون سا معیار ہوا؟ نہیں, اگر اسد عمر صاحب کہیں گے کہ میں جلسہ کروں گا لیکن آپ بات کیجئے تو پھر اگلا مانے گا نہیں, یہ کہہ رہی ہوں. دیکھو بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے اگر جلسہ کیا تو وہ بھی غلط کیا. بات بڑی اصولی سی ہے. کسی قسم کا کوئی جلسہ, کوئی اس قسم کی گیدرنگ سے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن کیا اسد عمر صاحب جو ہے وہ معیار ہے کہ انہوں نے اگر کنویں میں چھلانگ ماری ہے تو پوری پی ڈی ایم بھی کنویں میں چھلانگ مارے گی؟ سر این سی او سی کو ہیڈ کرنے والے ہیں نا, تو اس لیے معیار تو وہی ہوئے. وہ بھی خوبی اڈاپٹ کر رہے نا. لیکن ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے کہ اسد عمر صاحب کے اندر سنیں نا, اسد عمر صاحب کے اندر 175 اور خوبیاں بھی ہیں نا. وہ خوبیاں بھی بیگم صفدر صاحب اڈاپٹ کر لینا, وہ بھی بلاول زرداری صاحب اڈاپٹ کر لینا, وہ بھی پی ڈی ایم اڈاپٹ کر لیں. گورنمنٹ ہے نا سر, اگر بڑا دل دکھا دیں گے. پچھلے کوئی جلسے آپ لوگوں نے ان کے روکے نہیں ہیں, تو ان کی جو بھی موومنٹ چل رہی تھی وہ اس طرح سے جارحانہ نہیں ہو سکی. اب ملتان میں آپ لوگ وہ گیلانی صاحب کے بیٹوں کو پکڑنا یا یہ چیزیں تو آپ لوگوں نے ایک نئی لائف دے دی ہے گیلانیز کو. ملتان کے قریشی صاحب کے لیے مسئلہ بنا دیا آپ لوگوں نے. یہ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں لگتا ہے شاہ محمود صاحب اس کو پسند نہیں ہے. دیکھو میری بات سنو, آخری جلسہ پشاور کا کیا, جو لیڈر منہ میں منہ دے کے بیٹھا تھا ساروں کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے ہیں. میں نے تو مطالبہ کیا ہے کہ بیگم صفدر امان صاحبہ کا بھی ٹیسٹ کراؤ, مولوی فضل الرحمان صاحب کی کراؤ, ساروں کا کراؤ. ساروں کا پازیٹیو آئے گا اور ساروں کو گھروں میں باندھ کے رکھ کوارنٹائن کرواؤ تاکہ ان کی آتما کو شانتی ملے اور پوری پاکستانی قوم کی آتما کو بھی شانتی ملے اور ان سے جان چھوٹے ان کے ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. آپ کی 65 اور 71 کی جنگ اتنی سویر نہیں تھی جتنی کرونا وائرس کے خلاف یہ جنگ جو ہے نا یہ سویر ہے. تو اب اس جنگ میں جو تناؤ کی کیفیت بن گئی ہے اس کو دنیا لڑ رہی ہے, ختم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا جائے گا کہ بھائی نہیں ہم ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور اس معاملے کو ختم کرتے ہیں؟ حکومت کی طرف سے انیشیٹو یہ ہے کہ دیکھو, حکومت کی طرف سے انیشیٹو یہ ہے کہ عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں کہ کووڈ 19 کے حوالے سے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. عدالتوں کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور آپ کے این سی او سی کے فیصلے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, آپ کی ریاستی فیصلوں کو جناب امپلیمنٹ کرنے کے لیے حکومت اپنا کردار ادا کرے گی. وائلیشن کریں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی, ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوں گی, ان کے خلاف پرچے ہوں گے, ان کے خلاف گرفتاریاں ہوں گی. اس کے اوپر پھر یہ چی چا کریں گے جناب, پھر یہ کہیں گے جمہوریت خطرے میں ہے, پھر یہ کہیں گے 18ویں ترمیم خطرے میں ہے, پھر یہ کہیں گے 73 کا آئین خطرے میں ہے, پھر یہ کہیں گے 74 کا آئین خطرے میں ہے. پھر یہ اس قسم کی مالا چمنا شروع کر دیں گے پوری پاکستانی قوم کو اور میڈیا کو بیوقوف بنانے کے لیے. باقی جلسے کھیل کے مجھے یہ بتائیں انہوں نے گلگت بلتستان میں کون سی توپیں چلا لی؟ پنجابی کے اندر کیڑا سب کٹ لیتا ہے نا. اسی لیے تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں, سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جہاں پر اتنے جلسے ہو رہے تھے کوئی بہت زیادہ ایسی موومنٹ نہیں تھی کہ جس سے حکومت گھر چلی جائے گی. تو اس ایک جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ 54واں یوم تاسیس ہے پیپلز پارٹی کا, حکومت پیپلز پارٹی سے گھبرا گئی ہے دراصل. خدا کا واسطہ ہے, 200 ووٹ ہے ان کا پنجاب کے اندر صوبائی اسمبلی کا, 600 ووٹ ہے ان کا قومی اسمبلی کا. نوٹ مور دین دس. فنش, خلاص, تلت بالخیر. تو آپ اب زیادہ اس سے زیادہ کوئی آگے پیچھے پنجاب کے اندر جناب ان کی کوئی وہ نہیں ہے. اتنے لوگ نکل رہے ہیں. پھر وہی بات, او بھائی ٹوٹل انہوں نے, او خدا کا واسطہ, میں سیاسی کارکن ہوں, میں سیاسی کارٹون نہیں ہوں. مجھے 41 سال ہو گئے گلی محلے کی سیاست میں, ابھی بھی گلی محلے میں رہتا ہوں. میں منسٹر بن کے بھی گلی محلے میں رہتا ہوں. میں ٹپس پہ آ جانا, میں بتاتا ہوں. 200 ووٹ ان کا جناب آپ کا صوبائی اسمبلی کا, 600 ووٹ ان کا قومی اسمبلی کا. آصف زرداری صاحب نے وہ کہا تھا نا ایک زرداری سب پہ بھاری, وہ واقعی ایک زرداری پوری پیپلز پارٹی پہ بھاری. جس پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق نہیں ختم کر سکا, جس پیپلز پارٹی کو مشرف نہیں ختم کر سکا,
اس کو آصف علی زرداری نے اس کا سوا ستیاناز پھیر دیا. ہمیں ان سے کیا ڈر پنجاب کے اندر؟ یار کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو لوگ گلی محلوں سے نکل رہے ہیں نا, یہ بھی جو لوگ آ رہے ہیں, اب کل انہوں نے تالے توڑ دیے, آج بھی وہ ظاہر ہے سب فورس کے ساتھ نکلیں گے, تو یہ بھی تو سب ان کے کارکن ہی ہے نا. 10 اور 1 اس کو کہتے ہیں 11 پارٹیوں کا یہ مکس چار ہے. 11 پارٹیوں کا ایک زمانہ تھا 80s کے اینڈ میں اور 90s میں, ان میں سے ایک پارٹی 48 گھنٹوں کے مارجن پہ مزار قائد پہ, مینار پاکستان پہ, نشتر پارک میں, لیاقت باغ میں 2 لاکھ سے لے کے 8 لاکھ کا جلسہ کیا کرتے تھے. آج یہ 11 اکٹھے ہو گئے ہیں, 11. تب بھی جا کے 6,000 7,000 بندہ, پھر باہر کی غیر ملک دشمن طاقتوں کا پیسہ ایک جلسے میں اربوں روپیہ, 1.5 ارب 2 ارب روپیہ لگا کے وہ 5,000 8,000 6,000. یہ کون سی جناب آپ کے انقلاب اور تبدیلی اور یہ تحریک ہوتی ہے؟ ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں, ہم نے حوالات کاٹی ہوئی ہیں, مارے کھائی ہوں, ہمیں پتہ ہے تحریک کیا ہوتی ہے. یہ چور لٹیرے تحریکیں نہیں چلا سکتے اپنے ابا جی کی کرپشن بچانے کے لیے اور نیب کے ریفرنس سے بچنے کے لیے. صحیح. اچھا فیاض صاحب, اب آج کے جلسے میں مریم صاحبہ کو یا آصفہ صاحبہ کو یا کسی اور لیڈر کو گرفتار تو نہیں کر لیں گے آپ؟ مریم صاحبہ نے تو بیان دیا ہے کہ ہم تو پہنچیں گے. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی ساری جو کارکن ہیں وہ تمام رکاوٹیں عبور کر کے پہنچیں. تو مریم صاحبہ کا پہلے بتائیں کہ کیا وہ جب پہنچنے کی کوشش کریں گی تو ان کی گرفتاری وغیرہ کا تو نہیں ہوگا؟ ہم تو پہلے ہی دیکھو, ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ بہت پہنچے ہیں, یہ کرپشن میں بڑے پہنچے ہوئے ہیں, یہ ٹکے ماری میں بڑے پہنچے ہوئے ہیں, یہ منی لانڈرنگ میں بڑے پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو پہلے ہی بڑے پہنچے ہوئے ہیں نا, ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا, ان کی تو پکڑائی نہیں ہے. یہ تو اپنے نائب قاصدوں کے جناب اکاؤنٹ میں جناب 2 ارب اور 5 ارب پہ ڈال کے جناب ڈکار جاتے ہیں. یہ تو اپنے پی این کی جناب اور اپنے جناب چپڑاسی کی اور اپنے سینٹری ورکر کی جناب اکاؤنٹ سے جناب 2 ارب 3 ارب ڈالر جو ہے نا وہ ڈکار جاتے ہیں. یہ تو بڑے ہی پہنچے ہوئے ہیں. ملتان پہنچنا تو بڑی دور کی بات, یہ تو انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ تو نہیں پکڑ لیں گے نا ان کو, گرفتاری تو نہیں کر لیں گے؟ منی لانڈرنگ کی انتہا, اقربا پروری کی انتہا. اور دیکھتے رہیے, ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے اب ہوتا ہے کیا. ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ جلسیاں عمران خان صاحب سے ہماری کچھ لوگوں سے کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو کرنے دو جو کر رہے ہیں, ان کے غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی. تو جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے وہ ان کے غبارے میں ہوا بھر رہی ہے, بیسیکلی نکلنے نہیں دے رہی. تو خان صاحب کا موقف الگ ہے اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ الگ سمت میں چل رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے فیاض الحسن چوہان صاحب, آپ نے وقت نکالا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ موقف بھی ٹھیک ہے, پنجاب کا بھی ٹھیک ہے. اچھا, دونوں کا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا موقف دونوں کا ٹھیک ہے. بہت شکریہ. بھی ٹھیک ہے اور پنجاب حکومت بھی قانون اور آئین کے مطابق ٹھیک کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے فیاض الحسن چوہان صاحب, آپ نے وقت نکالا.